अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आप लोगों की तलब के हिसाब से आज के इस ज़ूम प्रोग्राम का उन्वान है ईद उल फित्र और उससे जुड़े हुए चंद अहम मसाइल। अज़ीज़म अब्दुल्ला हमूद सल्लमहू ने अभी ईद से मुताल्लिक़ अपनी खुशकुन आवाज़ में एक नज़म सुनाई है, जिसके अंदर शायर ने यकीनन ईद की सारी खुशियाँ, मसरतें, शादमानियाँ हकीकत में किसे मैसर होती हैं उसको बयान किया है। जो माहे श्याम के साए को पाए ईद उसकी है, जो माहे श्याम के सदक़े को पाए ईद उसकी है, जो ईमा की हंसी दौलत, जो ईमा की हंसी दौलत कमाए ईद उसकी है। मेरी माँ और बहनों और दिगर सामईन कराम व नाज़रीन इज़ाम, अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को ईद उल फित्र की सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी खुशियाँ मैसर फरमाए और रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से कोरोना जैसी महामारी बीमारी जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे और हम सबको अपनी हिदायत पर कायम और दायम रखे। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ दो ईदें हैं जिसे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस अंदाज में मनाया है। नंबर एक ईद उल फित्र, जो चंद दिनों के बाद आने वाली है, जो 1 शव्वाल को अदा की जाती है अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने के लिए। और ईद उल फित्र एक बहुत ही अजीम तरीन महीने के बाद और बहुत बड़ी इबादत की अदायगी के बाद आती है, और वो है रमज़ान और रमज़ान के रोज़े। इस्लाम के अंदर जो दूसरी ईद है वो है ईद उल अज़हा, जिसे हम लोग कुर्बानी वाली ईद कहते हैं, जिस दिन बंदा दुगाना पढ़ने के बाद बंदे मोमिन अल्लाह के जनाब में अल्लाह की रज़ा की खातिर जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करके अल्लाह का तक़र्रुब और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है। तो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा भी एक बहुत बड़ी इबादत के बाद, इस्लाम के 5वें रुकन की अदायगी के बाद, जिसे हज कहते हैं, उसके बाद अदा की जाती है। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को ख़त्म फरमाए ताकि हुज्जाज किराम के लिए जो बरसहा बस से नियत किए हुए हैं, जिनके दिलों में ये तड़प होती है, हाजियों के काफ़िले जाने लगे, हाजियों के काफ़िले जाने लगे, दिल के अरमा आज बल खाने लगे। अल्लाह ताला कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तौहीद पर मुबनी हुकूमत सऊदिया पूरी मेहनत कर रही है, दुआओं के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ, इलाज व मुआलजा के साथ, कि किसी तरह अल्लाह ताला रहम फरमाकर कोरोना वायरस ख़त्म कर दे, ताकि कम से कम अगर बाहर के लोग हज बैतुल्लाह पे ना आ पाए तो कम से कम अंदर मुल्क के लोग तो हज पे आ जाए। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे, इनकी कोशिशों में बरकत दे और हम सब की दुआओं को रब्बे कायनात अपनी रहमत से कबूल फरमाए। तो इस्लाम में यही दो ईद है,
اسلام میں یہی دو بڑا جشن ہے جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے اور منانے کا حکم دیا ہے، اور منانے کا ایک خاص انداز ہے، اور وہ انداز ہے جو اللہ تعالی نے بتلایا ہے اور جس کے ذریعہ سے ایک مومن انسان اللہ تعالی سے قربت حاصل کرتا ہے۔ ان دونوں عیدوں کے علاوہ میری ماؤں اور بہنوں اور دیگر سامعین کرام، اسلام کے اندر اور کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جمعہ کو ہفتے کا عید کہا گیا ہے، جس کے اندر جمعہ کی نماز مردوں پر فرض ہے اور مسجدوں کے اندر جا کے ادا کرتے ہیں، اور کسی وجہ سے اگر اس وقت مسجدیں بند ہیں تو ظہر کی شکل میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارا رمضان مبارک اور رمضان مبارک کے سارے روزے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی ہی اطاعت کرو اور اس کے پیارے رسول ہی کی فرما برداری کرو، اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت میں صرف دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ چنانچہ یہ برتھ ڈے کا عید، عید جشن عید میلاد النبی، یا عید وفات، یا عید شب معراج، یا عید رجب، یا عید غدیر، یا عید خم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری عیدیں باطل نظریات کے لوگوں کے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اہل بدعتیوں کے ایجاد کیے ہوئے یہ عید ہے۔ اسلام کے اندر وہ اسلام جو بالکل صاف اور ستھرا ہے، جو صاف ستھرا رب کی جانب سے صاف ستھرے نبی پر اترا ہے، جس کے ماننے والوں کے اندر صفائی پرونا مقصد ہے، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ چنانچہ عید میلاد النبی یہ بدعتی عید ہے، عید معراج یہ بدعتی عید ہے، عید رجب یہ بدعتی عید ہے، عید غدیر جو شیعہ مناتے ہیں، یا عید خم جو شیعہ مناتے ہیں، یہ ساری کی ساری عیدیں شیعوں کے راستے سے آئی ہوئی ہیں، سنت کے راستے سے نہیں آئی ہیں۔ چنانچہ آج کے درس کا یہ پہلا حصہ ہوا کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ دو عیدیں ہیں، اور دونوں عیدیں ایک بڑی عبادت کے بعد ہے۔ ایک عید ہجری مہینے کے اعتبار سے 1 شوال کو منائی جاتی ہے، 2 رکعت نماز دوگانہ پڑھ کر کے، اور دوسری عید حج کی ادائیگی کے بعد 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، حج کے ارکان کے اہم ارکان کی ادائیگی کے بعد، اور اس کے علاوہ اور اس کے اندر جانوروں کی اللہ تعالی کی رضا کے خاطر ان جانوروں کی قربانی دے کے قربت حاصل کی جاتی ہے جن جانوروں کی قربانی دینے کا اللہ تعالی نے حکم اور اجازت دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آئیے عید کے چند اہم مسائل ہم سنتے چلیں، عام مسائل، اور پھر میں اخیر میں بتلاؤں گا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اور مسجدوں کے اندر جانا یا میدان میں اکٹھا ہونا احتیاطی تدابیر کے پیش نظر منع کر دیا گیا، اس واتاورن میں، اس ماحول میں، ایسے ناگزیر حالات میں ہم کیا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بتلائیں گے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جیسے ہی ہم چاند کو دیکھیں، کسی بھی مہینے کے چاند، چاہے وہ عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو یا ربیع الاول کا چاند ہو یا محرم کا چاند ہو، دروازہ بند کرو، جیسے ہی ہم چاند دیکھیں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم، اے میرے اللہ، اہلہ علینا، تو اس کو ہمارے اوپر نکال، بالامن، امن و امان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، اسلام اور سلامتی کے ساتھ۔ اے چاند، تیرا رب اور میرا رب
ایک ہی ہے۔ گویا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تعلیم اور ترغیب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، ان کے بچوں کو بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہے، اور توحید سے بھرا ہوا یہ جملہ اور توحید سے بھری ہوئی یہ دعا جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہینے کے چاند دیکھنے کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے اور پڑھا بھی ہے، اسے یاد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عید سے جڑے ہوئے مسائل میں سے یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں تو یا ہمیں چاند نظر آئے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عید کا چاند نکل آئے ہم دیکھ لیں، یا باوثوق ذرائع سے عید کے چاند دیکھنے کی خبر مل جائے تو ہمیں زور زور سے مردوں کو زور زور سے تکبیر پکارنا چاہیے، زور زور سے تکبیر پکارنا چاہیے، اور عورتوں کو آہستہ آہستہ تکبیر کہنا چاہیے۔ اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مردوں کو چاند جیسے نظر آ جائے یا چاند نکلنے کی باوثوق ذرائع سے جیسے ہی خبر ملے، ہمیں یہ تکبیر پکارنی چاہیے، جس تکبیر کے اندر توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے، اور جس تکبیر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پسند فرماتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی کبریائی کے اقرار کا اعلان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیر کہا کرتے تھے۔ مرد زور زور آواز سے کہیں گے اور عورتیں آہستہ۔ اگر عورتیں گھر میں ہیں، ان کی آواز اجنبی مردوں تک نہیں پہنچتی ہے تو وہ بھی زور سے کہہ سکتی ہے، ورنہ عورتیں آہستہ آہستہ کہیں گی۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجئے، عربی مہینوں میں ہجری سال کے حساب سے مہینوں کی گنتی، دن کی گنتی کبھی 29 دن کی ہوتی ہے اور کبھی 30 دن کی ہوتی ہے۔ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی ہر ممکنہ طریقے سے، لیکن اور یہ کوشش 29 رمضان کو کی جائے گی۔ اگر 29 رمضان کو عید کا چاند دکھ گیا یا قابل اعتماد ہلال چاند کمیٹیوں سے خبر آ گئی یا چاند دیکھنے کے 2 گواہ مل گئے جو شریعت، جن کی گواہی شریعت کے مطابق قابل قبول ہے، تو ایک شوال شروع ہو جائے گی، اور 29 دن کا روزہ مکمل کرنے کے بعد 1 شوال کو عید منائی جائے گی۔ لیکن اگر 29 رمضان کو چاند نہیں دکھا، چاند کی کوئی باوثوق ذرائع سے خبر نہیں آئی، یا کسی نے چاند دیکھنے کی گواہی نہیں دی، تب ایسی صورت میں پورا مہینہ 30 پورا کیا جائے گا، اور 30 روزہ رکھ کر کے پھر 1 شوال کو عید منائی جائے گی۔ اور شک و شبہ کی بنا پر جیسے بدلی چھا گئی، غبار ہو گیا، چاند نہیں نظر آیا، نہیں دیکھنے کی خبر ملی، اس کی پشٹی اور تصدیق نہیں ہوئی، تب ایسی صورت میں یہ نہیں کہ پچھلا مہینہ 29 کا تھا، یہ مہینہ بھی 30 مان لے کے نہیں، چاند دیکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑ دو۔ تو مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ عید کے تعلق سے، عید یقیناً جہاں اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں پر عید ایک خوشی بھی ہے، ایک مسرت بھی ہے،
ایک شادمانی بھی ہے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے چاہے وہ لوگ ڈاؤن کی حالت میں ہوں یا جیل کے اندر ہوں، صحت میں ہوں یا بیماری میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، یہ عید ہمارے اسلام کا ایک شعار ہے، ہمارے اسلام کا ایک پرچم ہے، ہمارے اسلام کا ایک جھنڈا ہے۔ ہم دلی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر عید کی خوشیاں شریعت کے مزاج کے حساب سے منائیں گے۔ یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن ہے تو عید کا، یہ نہیں کہ ہم گھر سے باہر ہیں تو عید کا۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ عید کی ساری خوشی تو اقربا کی دید ہے، عید کی ساری خوشی تو اقربا کی دید ہے، جب وطن سے دور ہیں کیا خاک میری عید ہے؟ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ عید ہے، چاہے جس حالت میں ہو، چاہے جس جگہ بھی ہو، ہر مسلمان کی یہ عید ہے۔ یہ عید مسرت لے کر کے آتی ہے، یہ عید شادمانی لے کر کے آتی ہے، یہ عید فرحت لے کر کے آتی ہے، یہ عید دلوں کو جوڑنے کے لیے آتی ہے، یہ عید دلوں سے آپسی حسد اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، یہ عید آتی ہے بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑنے کے لیے۔ تو یہ ایک اسلامی پرچم ہے، اسلامی شعار ہے۔ لہذا اس لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی ہمیں جس طرح بھی موقع ملے ہر احتیاطی تدابیر کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے شریعت کے مزاج کے مطابق، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق ہم عید منائیں گے۔ چنانچہ اپنی عید کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ عید کی رات اور عید کے دن ہمیں عید منانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ تیاریاں کیا ہیں؟ صفائی اور ستھرائی، پوشاک، جسم، لباس کی صفائی اور ستھرائی، اور اس سے پہلے کہ پوشاک ہمارا، پیرہن ہمارا صاف ستھرا ہو، گھر ہمارا صاف ستھرا ہو، اچھے شیمپو اور صابن سے ہم غسل کریں، اس سے پہلے چاہیے کہ یہ عید سارے مسلمانوں کا عید ہے اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ چنانچہ دلوں کی صفائی ہو جانی چاہیے، کینہ اور کپٹ نکال دینا چاہیے، نفرتوں کا جنازہ اکھاڑ کر کے پھینک دینا چاہیے۔ یہ عید کا پیغام ہے بندوں کے نام اور مسلمانوں کے نام۔ تو چوتھی بات جو عید سے متعلق مسئلہ ہے کہ تیاری کرنی چاہیے، اپنی طاقت کے حساب سے، مالی طاقت، سماجی طاقت اور ماحول اور سماج کے حساب سے عید کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ خوشبو وغیرہ بھی لگانا چاہیے اور عید پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا یغتسل یوم الفطر، عید کے دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت ہی بڑے پیروکار تھے، وہ عید کے دن عید الفطر سے نکلنے کے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے کی خاطر گھر سے نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 کے اندر ذکر فرمایا، اور بحقی وغیرہ کے اندر اس طرح کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے فتح الباری کے اندر ذکر کیا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 اور صفحہ نمبر 51 کے اندر کہ وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ چنانچہ اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی ہمیں اپنے گھروں میں نہانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے، لیکن یہی تھوڑا ٹک کر، رک کر ایک مزاج ہم بنا لیں کہ اچھا کپڑا کون سا ہے،
اچھا کپڑا مردوں کے لیے وہ ہے جو ٹخنے سے اوپر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو۔ عورتوں کے لیے وہ کپڑا خاص نہ ہو، اور غیر مسلموں کا وہ خاص مذہبی تہوار نہ ہو، اور پورے بدن کو ڈھانکنے والا ہو۔ نہ رنگ کی کوئی قید، نہ کوالٹی کی کوئی قید، ٹخنے سے اوپر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو کہ نماز کے رکوع اور سجدے میں پریشانی نہ ہو، پورے بدن کو ڈھکنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پینٹ چست، شرٹ چھوٹا، کہ جب رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے تو پیچھے سے پوری شرم کی جگہ نظر آئے۔ کیونکہ میرے ماں اور بہنوں، آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے اپنے شوہروں کا لباس صحیح کر لیں۔ ٹخنے کے نیچے اگر کسی بھی مرد کا لباس ہے تو اتنا جہنم کے اندر جلے گا، اور ٹخنوں کے نیچے پہننا جان بوجھ کر بنا کسی شرعی عذر کے یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ اللہ تعالی روز قیامت ان لوگوں کی طرف رحمت بھری نگاہ نہیں ڈالے گا، ان لوگوں سے محبت کے انداز میں بات نہیں کرے گا، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 دھمکی اللہ کے رسول، جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں مردوں کے لیے، اور ڈھیلا ڈھالا ہو، لمبا شرٹ یا لمبا کرتا ہو، تاکہ رکوع اور سجدے میں جائیں یا کہیں جھکیں، کہیں اٹھے بیٹھے تو پیچھے کا سطر نظر نہ آئے۔ یہ بچوں کا بھی لباس ہونا چاہیے اور مردوں کا بھی لباس ہونا چاہیے، اور عورتوں کا لباس وہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہو۔ ایک عورت کا لباس ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام حالات میں عورتوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور قدم سے کم اتنا نیچے ہونا چاہیے، گھسٹنا چاہیے، اور وہ مردوں کا لباس نہ ہو، یا خاص طور پر غیر مسلم عورتوں کی مذہبی لباس نہ ہو۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر عورتیں ساڑی بلاؤز پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں، یا بازاروں میں ساڑی بلاؤز پہن کر کے نکلتی ہیں۔ میری ماؤں اور میری بہنوں، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، یہ دیکھو جی، اور کہے، تھوڑا رک جائیے آپ لوگ، زوم پروگرام چل رہا ہے تو پروگرام تھوڑا کٹ گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بہت ساری مسلمان عورتیں، دیندار عورتیں ساڑی بلاؤز پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ کیا ان کی نماز ہوتی ہے؟ آپ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں۔ میرے علم اور میرے مطالعے کی شکل کے حساب سے ایسی عورتوں کی نماز نہیں ہوتی جن کا پیٹ کھلا رہے یا پیٹھ کا حصہ کھلا رہے۔ عورتوں کا لباس نماز کے اندر صرف ہتھیلی اور چہرہ کھولے گی جبکہ وہ اجنبیوں کے سامنے نماز نہ پڑھ رہی ہو، بلکہ افضل ہے کہ اس کی ہتھیلی بھی اور قدم کا تلوا بھی ڈھکا ہوا رہے۔ لیکن اجنبیوں کے سامنے اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تب ایسی صورت میں سر کے بال کے آخری سرا سے لے کر کے قدم کے بہت نیچے تک اس کا ڈھکا رہنا، ہتھیلی، قدم اور چہرہ سارا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ اور باریک کپڑا نہ ہو، ایسا کپڑا اتنا باریک نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ بدن کی بناوٹ کا اندازہ دور ہی سے آدمی لگا لے۔ تو اچھا لباس یہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت
गुनहगार है। मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, जो मर्दों का लिबास अख्तियार करे, मर्दों की चाल अख्तियार करे, या गैर मुस्लिमों की लिबास और गैर मुस्लिमों की चाल को अख्तियार करे, तो अच्छा लिबास पहनना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में तो ईद पढ़ने जाना है, तो क्या नहीं, सुन्नत रसूल समझकर घर में शरई लिबास पहने, साफ सुथरा लिबास पहने, नहाएं, और मर्द लोग खुशबू लगाएं, मर्द लोग, लड़के लोग खुशबू लगाएं। और चूंकि अगर अजनबी मर्द घर में नहीं है, मुहरिम ही लोग हैं, तो औरतें भी खुशबू लगा सकती है। वरना बाहर, घर से बाहर खुशबू लगा करके निकलना, जो खुशबू दूसरों की नाक को डिस्टर्ब करे पहुंचे, या अजनबियों के सामने ऐसी खुशबू लगाना, औरतों का जो खुशबू दूसरों के नाक तक पहुंच जाए, लगाना हराम और नाजायज है। बहुत सारी जगहों पर ईद की रात को लैलतुल कद्र की तरह इबादत में गुजारते हैं। हालांकि ऐसी कोई सही रिवायत नहीं मिलती है जिसमें खास तौर पर ईद की रात को मखसूस इबादत हो। एक ज़ईफ नहीं बल्कि मनगढ़ंत रिवायत को दलील बनाकर लोग इसको करते हैं। तो ईद की रात कोई मखसूस इबादत नहीं है, वो इबादत है जो बंदा आम दिनों में, आम हालात में करता है, वही सारी इबादतें करेंगे। अगर ईदगाह जाना है तो ऐसी सूरत में ईद के दिन चंद ताक खजूर खाना चाहिए। तो ठीक है, अगर इस साल लॉकडाउन है तब भी सुन्नत रसूल की अदायगी के खातिर हम चंद ताक 1 या 3 या 5 खजूर खा लेंगे। मेरे भाइयों और साथियों, ईद के और मसाइल को बयान करने से के साथ साथ सलात ईद का हुक्म क्या है, क्या ये वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है या फर्ज किफाया है, इस सिलसिले में उलमाए किराम के माबैन इख्तिलाफ पाया जाता है और सारे लोगों के पास दलीलें हैं और काबिल कबूल दलीलें हैं। चुनाचे बहुत सारे उलमा और मुफ्तियान दीन रहमहुल्लाह या हफिज़हुमुल्लाह ने ये कहा है कि ईद की नमाज फर्ज ऐन है, हर एक आदमी पर फर्ज है। कुछ लोगों ने फर्ज किफाया कहा है, यानी चंद लोग पढ़ ले तो सारे लोगों की तरफ से काफी हो जाए। कुछ लोगों ने कहा सुन्नत मुअक्कदा है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर सुन्नत मुअक्कदा ही माना जाए तो ऐसी सुन्नत मुअक्कदा है जिस पर अल्लाह के रसूल ने काफी जोर दिया है, काफी ताकीद की है। तो इससे पता चला इख्तलाफ से बचते हुए कि हम ये ना देखें कि फर्ज किफाया है या फर्ज ऐन है या सुन्नत, हम इसकी अदायगी करें जिस तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत की अदायगी की है। अगर मुमकिन है इस लॉकडाउन के हालात में, अगर मुमकिन है कि मुसलमान लोग बाहर निकलकर ईद की दोगाना नमाज अदा करें, हुकूमतों की तरफ से पाबंदी नहीं है, कोई फसाद का मसला नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा या मुसलमानों के ऊपर कोई बेजा तोहमत लगाने का अंदेशा नहीं है, तो ईद की नमाज मैदान में है। ईद की नमाज असल है मैदान। अगर मैदान में नामुमकिन है ईद की अदायगी तब मस्जिद, और अगर मस्जिद में भी अदायगी नामुमकिन है तो उलमाए किराम के आरा और कियास के हिसाब से घरों के अंदर ईद है। और अगर ऐसा हो सकता है कि गांव के चंद लोग बाहर निकल करके ईद की नमाज अदा करें और कोई उसमें मुल्की निज़ाम और कानून की मुखालफत नहीं है, कोई खतरा और अंदेशा नहीं है, तब ऐसी सूरत में हम बाहर निकलेंगे, वरना जिद नहीं करेंगे, वरना हठधर्मी नहीं करेंगे, नाअक़िबत अंदेशी ये हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो अगर कोई शख्स मैदान में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है
یا مسجد میں جا رہا ہے، اجازت کے بعد احتیاطی تدابیر کے لیے جو قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے تو گھر سے نکلنے کے وقت تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، مردوں کو زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک راستے سے عیدگاہ جائے، دوسرے راستے سے واپس آئے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے 2 روز کے پہلے پروگرام میں بتلایا تھا، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اگر کسی نے فطرہ ادا کیا تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، چاہے گھر ہی میں پڑھ رہے ہوں۔ عید کی نماز سے پہلے فطرہ کی ادائیگی ضرورت۔ تو اگر میدان میں جا رہے عید پڑھنے، مسجد میں جا رہے عید پڑھنے، تو ایسی صورت میں ہم تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے، ایک راستے سے جائیں گے اور دوسری راستے سے واپس آئیں گے۔ یہ عید کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر عید کی نماز ادا کرنے کی جگہ جو باہر ہے، اجازت ہے اور باہر ہے یا مسجد، تو بہتر ہے، ممکن اگر ہے تو پیدل ہم جائیں گے، سواری کر کے نہیں جائیں گے، جیسا کہ شواہد کی بنیاد پر ایک روایت حسن ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر کے نکلے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے، اشراق کا جو ٹائم ہوتا ہے، چاش کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، اور چاش کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے 15-20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ زوال سے 15-20 منٹ پہلے تک رہے، چاہے میدان میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، یہ عید کی نماز کا وقت ہے۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر کے ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک یہ عید کی نماز کا وقت ہے۔ اس بیچ میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 29 رمضان کو چاند نکلنے کی خبر ہمیں 30 کو، ہمارے حساب سے 30 کو ملی، زوال ختم ہونے کے بعد یا زوال سے پہلے تھوڑا، تب ایسی صورت میں اس دن ہم روزہ توڑ دیں گے، لیکن بعد میں دوسرے دن عید پڑھیں گے۔ اور اگر گھروں میں پڑھ رہے ہیں تب بھی وہی وقت ہے، اور بلکہ میں کہوں گا بھی سوال ہوگا گھروں میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء کرام کے مختلف آراء اور اجتہادات کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہنا ممکن اور مناسب ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے حالات کے پیش نظر اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیے۔ یہ جو فتوے چل رہے ہیں کہ عید کی نماز نہیں، اشراق کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات بے دلیل ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ عید کی نیت سے ہم گھروں میں بھی پڑھیں گے، عید کی نیت سے ہم گھروں میں پڑھیں گے، اگر ممکن ہے تو مرد اور عورت سارے کے سارے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے ہر مسلمان کو ہر عبادت کا طریقہ سیکھنا اور جاننا چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ کیا کوئی سوچتا تھا کہ اس طرح کے حالات آ جائیں گے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے، ہم عید نہیں ادا کر سکتے؟ جانتا تھا کوئی؟ اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے ضروری ہے کہ چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ کام جس کا کرنا سنت مؤکدہ ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا افضل ہے، وہ جاننا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں دینی جہالت اور لاپرواہی کی حد ہے۔ آج دیکھیے، جنازہ نہلانے کا طریقہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جنازہ پڑھنے کا طریقہ یا پڑھانے کا طریقہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جنازے کی دعائیں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، عورتیں تو خاص طور پر جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ جانتی ہی نہیں ہیں۔ اگر ملے انہیں موقع
कि वो औरतों को जनाजे की नमाज पढ़ा दे, तो कहती मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता है? क्या तुम्हारे घर में मैयत कभी नहीं होगी? ऐसे हालात से अब तो जागो, हो सकता ऐसे हालात कभी आ जाए कि आपके जनाजे को कोई नहलाने वाला ना मिले, आपके जनाजे को कोई कफनाने वाला ना मिले, आपके जनाजे पर कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला ना मिले, सिवाय आपके। तो कम से कम ये ईद का तरीका, जनाजे का तरीका, फर्ज नमाजों का तरीका, बल्कि वो सारी इबादतों का तरीका मर्दों को भी जानना चाहिए और औरतों को भी जानना चाहिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़माने के फ़क़ीहा थी, और इसीलिए आज उम्मत मुस्लिमा के बेदार मग़ज़ लोग बच्चों के लिए खुसूसी दीनी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस और मदरसे कायम करते हैं। और ये चीज़ जानना चाहिए, ईद की नमाज पढ़ने का तरीका सारे मर्द और औरतें जान लें। यह है कि सूरज निकलने के 15 मिनट बाद अच्छे कपड़े पहन करके, शरई पर्दे का एहतमाम करके, वगैरह वगैरह जो मैं बता चुका हूं, दिल में ईद की नमाज पढ़ने की नीयत होगी। और आपको मैं बता चुका हूं, किसी भी इबादत की नीयत जबान से नहीं है, दिल से है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों के राज को देखता, तुम्हारे दिलों को देखता। तो कोई भी इबादत उसकी नियत जबान से अल्लाह के रसूल से साबित कतअन नहीं है, दिल में इरादा। और ईद की नमाज से पहले न अजान है न इकामत, और ईद की नमाज से पहले कोई नफल और सुन्नत भी नहीं है। हाँ, अगर मस्जिद के अंदर ईद की नमाज अदायगी के लिए कोई गया, तो मस्जिद की में जाने की वजह से तहियतुल मस्जिद की नियत से अगर मौका है तो 2 रकात पढ़ लेगा। ईदगाह में गया तो नहीं, घर में पढ़ रहा तो नहीं। ना अजान है ईद की नमाज के लिए और ना इकामत है। और ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ 2 रकात है, सिर्फ और सिर्फ 2 रकात। तकबीर तहरीमा कह करके, रफुल यदैन करके, अल्लाह अकबर करके सीने पे हाथ बांधेंगे। और नमाज में सीने ही पर नियत बांधना, यही सबसे अच्छा और बेहतर और सही दलील के सबसे ज्यादा करीब है। फिर दुआए सना पढ़ेंगे, चाहे अल्लाहुम्मा बाइद वाली दुआ, चाहे सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। फिर 7 तकबीर कहेंगे इमाम, और पीछे मुक्तदी भी कहेंगे, और अगर कोई अकेले पढ़ रहा तो वो भी कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर औज़ु बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ करके इमाम हो या मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना नमाज का रुकन है। फिर उसके बाद कोई सूरा पढ़ेंगे, चाहे सूरह आला और चाहे दूसरी सूरतें, जो भी सूरत याद हो। वैसे अल्लाह के रसूल सूरह आला और सूरह गाश, पहले में आला दूसरे में गाशिया पढ़ते थे, और इस तरीके से दूसरी सूरतें भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। पहली रकात में सूरह आला पढ़ते थे, दूसरी रकात में सूरह गाशिया और दूसरी सूरतों का भी पढ़ने का सबूत है। वरना सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरा इमाम होगा तो बुलंद आवाज से सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और दूसरी सूरा पढ़ेगा। मुक्तदी पीछे आहिस्ता आहिस्ता सूरह फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी सूरा नहीं पढ़ेंगे। अकेले कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा तब भी वो जोर से सूरह फातिहा और कोई सूरा पढ़ेगा। फिर रुको, फिर सजदा। तो पहली रकात में ईद में क्या है, दुआए सना पढ़ने के बाद 7 मरतबा तकबीर ज़वायद जिसे कहा जाता है, ज़ायद तकबीर वो कहेगा। और पहली रकात के दूसरे सजदे से अल्लाह अकबर कहकर उठने के बाद नियत बांधेगा और 5 बार तकबीर ज़वायद कहेगा अल्लाह अकबर। सूरह फातिहा की तिलावत से पहले, दूसरी रकात में सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करने से पहले 5 मरतबा तकबीर ज़वायद कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर, फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा इमाम पढ़ेगा, या अकेले कोई पढ़ रहा वो भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेंगे। और सूरह फातिहा के बाद इमाम कोई सूरा मिलाएगा, मुक्तदी कोई सूरा नहीं मिलाएंगे, और अकेले पढ़ने वाला तो वो इमाम भी है, वो भी सूरा मिलाएगा। फिर रुकू, सजदा और तशहुद, और फिर उसके बाद सलाम फेर देंगे। ईद की नमाज अगर ईदगाह में हो रही या मस्जिद में हो रही तो खुतबा देना, मुसलमानों को समझाने के लिए, वाज़ो नसीहत करने के लिए खुतबे का एहतमाम करना, ये सुन्नत है। खुतबे का सुनना फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए। तो अगर ऐसे हालात है तो खुतबा हम देंगे, इमाम खुतबा देगा, लोगों को वाज़ो नसीहत करेगा, लोगों को तलकीन करेगा, भली बात का हुक्म देगा, बुरी बातों से रोकेगा। और अगर कोई घर में अपनी जमात के साथ पढ़ रहा तो वो भी खुतबा देना चाहे। नसीहत तो हमेशा होनी चाहिए, कह सकता है। और खुतबा देना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम खड़े हो गए, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाए और उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, इन हालात में हमें, जिस तरह हम रमज़ान में ये करते थे, फ़र्ज़ रोज़े के अलावा सारी चीज़ें हैं। शव्वाल के 6 रोज़े रखो, अपने माहौल को बनाए रखो, ये करो, जहन्नम से डरो, जन्नत के काम करो और दोज़ख के कामों से बचो। अल्लाह कबूल फरमाए। हो गए खुतबा, हो गई नसीहत। तो ये है ईद की नमाज पढ़ने का तरीक़ा जो मैंने आप लोगों को बतलाया। यहाँ ये भी जान लीजिए, औरतों की इमामत, अगर खालिस औरतों की जमात है तो औरतों की इमामत औरत करेगी, कर सकती, लेकिन औरत मर्द की इमामत नहीं कर सकती। अलबत्ता मर्द है तो औरतों की भी वो इमामत करेगा। इमाम आगे हो जाएगा, मर्द लोग पीछे उसके मुक्तदी हो जाएंगे और उसके पीछे औरतें मुक्तदिया हो जाएंगी। अगर 2 ही हैं तो इमाम खड़ा होगा और उसके दाहिने साइड में एक मुक्तदी खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते मौलाना घर छोटे हैं तो क्या क्या, कोई बात नहीं। अगर इमाम के लिए आगे बढ़ने की जगह नहीं है तो सारे मर्द एक ही सब में खड़े हो जाए और सारी औरतें एक ही सब में खड़े हो जाए। अलबत्ता अगर आपके देखिए एक बात, हालात के पेश नजर घरों से दूसरे घरों को इकट्ठा न कीजिए, मना है इकट्ठा होना हर तरह से, लिहाजा होशियारी से काम लीजिए। अगर अजनबी औरतें आपके घरों में हैं जिनसे घर के मर्दों का पर्दा है तो बीच में पर्दा लगा देंगे। चुनाचे मेरे भाइयों साथियों, ईद की नमाज उलमाए किराम के आरा और इज्तिहादी फतावे के हिसाब से हर आदमी को अपने घर में पढ़ लेना ही ज्यादा बेहतर है, हर आदमी, क्योंकि ये एक दोगाना नमाज है जिसको बहुत सारे उलमाए किराम ने वाजिब भी कहा है। और इसकी दलील भी है बुखारी मुस्लिम की रिवायत। बाद साहबे किराम नमाज ईद को कज़ा करते थे। बहुत सारी दलीलें, मैं सारी दलीलों को बयान नहीं करता, लेकिन आप जान लीजिए। और अगर सुन्नत मुअक्कदा ही माना जाए तब भी है। वैसे अक्सर उलमा ने इसको वाजिब माना है और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सुन्नत मुअक्कदा माना है। मेरे भाइयों साथियों, इसी तरीके से ईद की नमाज के अलबत्ता एक बात और याद रहे कि अगर हम मैदान में ईद की नमाज अदा करने का मौका पा गए या मस्जिद में, तो क्या औरतें जाएंगी कि नहीं जाएंगी? मेरी माँ और बहनों और मेरी माँ और बहनों के गार्जियनों, औरतों के कुछ हुकूक हमारे ऊपर हैं। उन्हीं हुकूक में से औरत का ये हक है कि हम अगर मैदान में जा रहे हैं तो औरतों को ईद की नमाज में लेकर के जाएंगे। अगर मस्जिद में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मस्जिद में जगह है औरतों के लिए या जगह बनाई जा सकती है और बनाना चाहिए तो औरतों को ले करके जाएंगे। यहां तक कि अगर औरत हालत निफास में है, अगर औरत हालत हैज में है, तब भी औरतों के अव्वल और आखिर इमाम उनके प्यारे नबी ने उन्हें ले जाने का हुक्म दिया है सख्ती के साथ। और सहाबियात अज़वाज मुतहरात अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह जाया करती थी। चुनाचे औरतों को ईदगाह ले जाने का
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور زور دے کر کے لے جانے کا حکم دیا ہے میرے بھائی ساتھیو۔ چنانچہ سنیے میری ماؤں بہنوں، اپنا اختیار، اپنا ادھکار جانیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، امارانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ان نخرج، یہ کہ ہم نکالیں، فنخرج الحید والعواتق، تو ہم کنواری بالغہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے اور حیض والی عورتوں کو بھی لے جاتے تھے، پردہ نشی عورتوں کو بھی لے جاتے تھے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ حیض والی عورت نماز نہیں پڑھے گی عیدگاہ میں، مسلمانوں کی خوشی میں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے گی اور نماز کی جگہ سے الگ رہے گی، اور باقی عورتیں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی عورتوں کے سامنے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اور اللہ کے رسول نے ساری عورتوں تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ ناپاک عورتوں کو بھی، جو حیض اور نفاس کی وجہ سے ناپاک، انہیں بھی لے جایا جائے گا امن و امان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اور عورتوں کے لیے عیدگاہ میں الگ جگہ بنائی جائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیا، مردوں کو واضح نصیحت کیا، پھر عورتوں کے سب سے قریب ہوئے، آقا نامدار نے عورتوں کو نصیحت کیا اور کہا، تم عورتیں جہنم کے اندر زیادہ جاؤ گی، تم لوگ صدقہ کرو۔ چنانچہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر اللہ کے رسول گود میں ڈال دیا۔ آخر یہ دلیل ہے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے میدان میں، جس کو ہم لوگ عیدگاہ کہتے ہیں، جایا کرتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے، محرمی میلے میں عورت نکلے کوئی فتنہ نہیں، عید میلاد النبی کے جلوس میں نکلے عورت کوئی فتنہ نہیں، رجب کا کنڈا بھرے عورت کوئی فتنہ نہیں، پوری مارکیٹنگ عورت ہی کرے کوئی فتنہ نہیں، گھریلو سودا صرف عورت ہی خرید کر کے لائے کوئی فتنہ نہیں، ہمارے کپڑے بھی ہماری بیوی جا کے چوائس کر کے لائے کوئی فتنہ نہیں۔ آنگن میں جب دولہا آئے، دوسرے کے دولہا کو دیکھنے کے لیے ساری بوڑھی، جوان، کنواری، غیر کنواری، پردہ نشین، مولوی صاحب کی بیوی، غیر سارے سب دیکھنے کے لیے جٹ جائیں، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے رسول نے زور دیا ہے کہ یہاں تک کہ ناپاک عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کے پاس پردہ کے لیے دوپٹہ نہیں ہے۔ عید کے مسائل ہوئے جو میں نے سرسری طور پر بیان کیا، اور اگر عید کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تب جمعہ کی نماز، جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا اس کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے، وہی عید کی نماز کافی ہو جائے گی، اور اگر وہ پڑھنا چاہے تو جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد شریعت کے حساب سے گلے ملنا چاہیے۔ گلے ملنے کا بات یہ ہے کہ عید کی مبارکبادی دینی چاہیے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیتے تھے، یہ کہہ کر کے تقبل اللہ منا و منک و من کا صالح العمل، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ مبارکبادی دینا چاہیے، دعوتیں لینی چاہیے۔ اگر یہ تو لاک ڈاؤن حالات ہیں، اچھے پکوان جس میں غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو، وہ کرنا چاہیے۔ عید کے دن بچوں کے لیے جائز گیم گھروں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب تو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ ان کو ایسے گارڈن میں بھی لے جانا چاہیے اگر وسائل ہے، جس گارڈن میں بے حیائی نہ ہو، بے پردی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، میوزک وغیرہ نہ ہو، اچھے گیم، جائز گیم گھروں میں کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رہے، لوڈو کھیلنا یہ حرام ہے، لوڈو کھیلنا یہ ہمیشہ حرام ہے، جس کو شطرنج کہا جاتا ہے، چاہے پیسے سے کھیلا جائے چاہے بنا پیسے کے کھیلا جائے، اور بہت بڑی وعید اس پر آئے، لیکن جائز کھیل، ٹہلانا، عیدی دینا، گلے ملانا، یہ سب عید کے اندر ہونا چاہیے، اور عید کے دن حرام کاموں سے خاص طور پر بچنا چاہیے، ناجائز کاموں سے، کہ پورے رمضان فلم نہیں دیکھا، لاؤ شروع کریں، لاؤ یہ کریں، لاؤ بے پردگی سے یا ناچ گانے یا اور حرام و ناجائز کام کریں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ عید سے جڑے ہوئے سرسری طور پر
چند موٹے موٹے مسائل میں نے بتلایا، اور اس لاک ڈاؤن میں آپ کو اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر لینا یہ بہتر ہے، جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یا جو جہاں بھی ہے وہ عید کی نماز ادا کرے، اور عید کی نماز، اور اگر تکبیر زوائد نہیں کہہ سکتا، خطبہ نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، عید کی نیت سے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز کی دل میں نیت کر کے 2 رکعت پڑھ لے، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ خطبہ دینا یا تکبیر زوائد جو میں نے بتلایا 5 ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5، یہ ضروری نہیں۔ عید کی نیت سے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حالات کو سدھار دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف فرما دے، جانوروں پہ ترس کھا کر کے اللہ تعالی یہ کورونا وائرس ختم کر دے اور یہ لاک ڈاؤن ختم کر دے، اور ہمیں میرے بھائیوں اس چیز کا خیال رکھنا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک کے خاتمے کے بعد عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کے اندر 6 روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ اس روزے کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت میں ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله۔ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے بعد پورے شوال کے مہینے میں چاہے ترتیب سے چاہے ناغا کر کے 6 روزے رکھے، 6 روزے، تو گویا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ عید کے دن اور بقرعید کے دن تو ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کھانے اور کھلانے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، اسلامی مزاج کے حساب سے ترانے پڑھنے کا دن ہے، اچھی نظمیں پڑھنے کا دن ہے، ایسی گیتیں گانے کا دن ہے جس گیت میں عریانیت نہ ہو، فحاشی نہ ہو، جذبات کو ابھارنے والی چیزیں نہ ہو، بیجا مبالغہ نہ ہو، اسلامی گیتیں بھی پڑھنا جائز ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں 2 شوال سے لے کر کے 30 یا 29 شوال کے بیچ میں جب چاہے یہ 6 روزہ رکھنے سے پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ابھی 1 مہینے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے روزہ رکھ رہے ہیں، شوال کا روزہ رکھنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہاں ایک نقطہ جان لیجیے، عورتیں خاص طور پر یا دوسرے، اگر رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا ہوا تو پہلے اس کی قضا کریں گے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور یہی زیادہ صحیح لگتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے روزے، پھر اس کے پیچھے شوال کے روزے، تو ظاہر بات ہے کہ رمضان میں 4 روز 5 روز کا روزہ چھوٹا ہوا ہے تو گویا پورا رمضان کا روزہ ہم نے نہیں رکھا، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے چاہے شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس شرعی عذر کے بنا پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر کے پھر ہم شوال کا روزہ رکھیں گے، اور یہ شوال کا روزہ شوال ہی میں رکھیں گے، تب یہ پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔